सूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हम उर्दू में इसे बड़ा दिन कहते हैं, तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। हम उर्दू में बड़ा दिन क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस दुनिया में इस दिन, इस वक्त, जिस वक्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी दुनिया में आई। खुशी के एतबार से हम इसे बड़ा दिन कहते हैं, वरना 24 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और मेरी शादी भी इसी दिन हुई थी, 24 जून को। और आगे हम देखते हैं कि हम मैरी क्रिसमस भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैरी का मतलब है, मैरी दो वर्ड्स हैं, एक MARY, एक MERRY। और यहां पे जिक्र है MERRY। और MERRY मैरी का मतलब है खुशी मनाना, खुश होना, स्पेशली अच्छी रूहों में, अच्छी रूहों के साथ मिलकर खुशी मनाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैरी। और क्रिसमस दो अल्फाज का मजमूआ है, क्राइस्ट, मास। और क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, चुना हुआ। और मास का मतलब है इकट्ठे होना, एक रूहानी इकट्ठ। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पाक शराकत के लिए, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं खुदा के उस खाने में शामिल होने के लिए। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जीसस क्राइस्ट का मतलब है, जैसे क्राइस्ट का मतलब हमने जाना है, सीखा है कि इसका मतलब है मसा किया हुआ या चुना हुआ। और यीशु का मतलब क्या है? निजात, यानी हमेशा की जिंदगी। तो यीशु मसीह का मतलब क्या होगा? मसा की हुई निजात। और मैरी क्रिसमस का मतलब है खुदा के लोगों का एक मसा किए हुए इज्तिमा में इकट्ठे होना। लफ्ज मैरी की इब्तिदा पुरानी अंग्रेजी से हुई है। यह पुराने अंग्रेजी के लफ्ज मेरी, MERE, मेरी से आता है, जिसका मतलब है खुशगवार, जिसमें त्योहार और खुशी का एहसास शामिल है। और हम ये मसा की हुई खुशी अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को याद करने के लिए मनाया जाता है। आज बल्कि जब दिसंबर का महीना शुरू होता है तो पूरी दुनिया में लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंचना शुरू हो जाती है। टीवी चैनल्स पर आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। हर एक बशर तक ये आवाज और ये न्यूज
پہنچ جاتی ہے کہ کرسمس کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور کس تاریخ کو کرسمس منایا جائے گا. تو کرسمس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. ہم کرسمس کارڈ پر ایکس ماس بھی لکھا ہوا پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب تو ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشی منانا اس دنیا میں آنے کے لیے، تو پھر ایکس ماس کیوں لکھا ہوتا ہے کارڈز پر اسپیشلی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کرسمس کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے ایکس ماس. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا، کب لکھا گیا. یہ 16ویں صدی کے وسط کا ایک یونانی لفظ ہے ایکس ماس. ایکس یونانی لفظ ہے، یونانی لفظ کی سے CHI، لیکن ابتدائی لفظ ایکس پلوٹو یعنی کرسٹوک، ابتدائی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کرائسٹ. اور یہ ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے. جو لوگ روحانی سوچ نہیں رکھتے، جن کی آنکھیں روحانی نہیں ہوتی، وہ اس طرح کے طرح کے سوال کرتے ہیں. تو اب ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت سے لے کے 21 آیت تک. جو بھی یہ حوالہ پہلے نکال لے وہ تلاوت میں رہنمائی فرمائے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. آمین. میرے عزیز، یہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے یہ سب سے انوکھی پیدائش ہے. انوکھی پیدائش ہمیں اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بن باپ کے یہ پیدائش ہوئی. جب خدا کا فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا خوشخبری دینے کے لیے کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گی تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا، تو مقدسہ مریم نے حیران ہو کر فرشتے کے سوال کا جواب دیا کہ میں حدیث سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی. تو فرشتے نے کیا جواب دیا کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کو پتا چلا کہ میری ہونے والی بیوی مقدسہ مریم وہ تو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے، تو اس نے چپکے سے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا
ارادہ کر لیا. لیکن میرے عزیز صرف ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو دل کے بھید جانتا ہے، جو آنے والے وقت کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ انسان سوچنے کیا لگا ہے اور انسان نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں آ کر یوسف سے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اور یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ بڑا قانون سخت ہے کہ اگر شادی سے پہلے کوئی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، جس طرح جس حالت میں مقدسہ مریم تھی، تو اسے بڑی سخت سزا دی جاتی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا یوسف چونکہ راست باز تھا اور اس نے کہا کہ میں اسے بدنام نہ کروں بلکہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح قدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. میرے عزیز، اس وقت شاید مقدسہ مریم اس نام سے واقف نہیں تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع کون ہے اور یسوع کا مطلب کیا ہے. تو اس کا نام یسوع رکھنا یعنی جو ہمیشہ کی، جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی زندگی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ایک حوالہ اس کے ساتھ ہم اور پڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 10 آیت، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. میرے عزیز، اب اس کے پس پشت اب ہم ریزن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی خدا انسانی روپ میں اس دنیا میں کیوں آیا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 22 آیت سے لے کے 24 آیت تک میں پڑھوں گا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 22 آیت سے لے کے 24 آیت تک لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ نیکی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. میرے عزیز، یہ تھی انسان اور خدا کی جدائی پڑ گئی. اور پہلے ہی آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا ان سے سخت ناراض ہوا اور خدا ان سے دور ہو گیا. خدا نے ان کو باغ عدن سے بھی نکال دیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس جوڑے کو آدم اور حوا کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور خدا کو ضرور اس کا دکھ بھی ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے. تو
جدائی کی اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے خدا کو انسانی روپ میں ہمارے درمیان آنا پڑا. یہ کسی قسم کی قربانی سے بھی ناممکن تھا. 1000 بھیڑیں دمبے قربان کر لیں, بیل قربان کر لیں, اور بھی ہر طرح کے جانور ہزاروں لاکھوں کے ساتھ سے بھی قربان کر لیں, پھر بھی انسان اور خدا کا ملاپ نہیں ہو سکتا تھا. اس کا واحد ایک ہی حل تھا, کہ خدا خود زمین پر آیا تاکہ انسان اور خدا کا رشتہ بحال ہو سکے. پھر خدا انسان کے ساتھ مل گیا, وہ رشتہ بحال ہو گیا. میرے عزیز, یہ ہے کرسمس کا مقصد جس کو ہم مناتے ہیں, کہ جدائی کی دیوار کو خداوند ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, اور پھر انسان گناہ کی اتنی دلدل میں دھنس گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی قربانی دے کر انسان کا اس گناہ کی دلدل میں سے نکلنا ناممکن تھا. اور خدا نے زمین پر انسان کے روپ میں آ کر یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا. یعنی یہ خدا کا ایک بہت بڑا, یہاں پہ ہمیں ترس دیکھنے کو ملتا ہے, رحم دیکھنے کو ملتا ہے, فضل دیکھنے کو ملتا ہے جو خدا نے ہم پر کیا. اور آج ہم بڑے خوش ہیں. آج ہمیں کسی بھی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اب ہمیں خدا نے ایک آپشن دے رکھی ہے کہ تم اپنے گناہ کا اقرار کر کے مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. پھر خدا معاف بھی کرتا ہے. یہ ہے اصل مقصد, کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے, پرانے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے. تو ایک آخر میں چیز اور کہوں گا, جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش چرنی میں ہوتی ہے وہاں پہ داؤد کا تخت لگا کرتا تھا, اور چرنی مین ہم عامی سے پنجابی میں یا اپنی زبان میں کہیں گے کھرلی, یعنی جہاں پہ مال مویشیوں کو چارہ ڈالا جاتا ہے. اب دیکھیں, ایک بادشاہوں کا بادشاہ دنیا میں آ رہا ہے, خود خدا دنیا میں آ رہا ہے, اور اس نے جگہ کس کا انتخاب کیا؟ کھرلی کا, جہاں پہ ہماری طرح کے انسان بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. خدا معاف کرے. تو خدا نے اس جگہ کا انتخاب کیا, اور اس جگہ پر مجوسیوں کو لے جانے کے لیے ایک ستارہ آسمان پر چمکا. کیونکہ جب ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجوسی جو ہیں یہ ستاروں کے علم کے ماہر ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا ستارہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یہ کوئی خاص پیغام لے کر جانے والا ستارہ ہے. انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ ستارہ انہیں لے کر اس جگہ پر گیا, اس چرنی, اس کھرلی کے پاس لے کے گیا جہاں خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی.
تو میرے عزیز ہم دیکھتے ہیں اس وقت ایک ستارہ نکلا، اور آج موجودہ وقت میں چاند، ستارے، سورج، جب ہم رات کے وقت آسمان پر دیکھتے ہیں تو اتنے ستارے نکلتے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے. وہ سارے ستارے، سورج اور چاند خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے بغیر نکل بھی نہیں سکتے. بلکہ آج وہ بادشاہوں کا بادشاہ، مختار کل بن کر اپنے باپ کے پاس آسمان پر اس کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح، جس کی جنم دن کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں. تو میرے عزیز، ہم سب کی، بلکہ پوری دنیا کے ہر ایک بشر کی، ہر ایک سانس لینے والی چیز کی، خواہ وہ جانور ہے، پرندے، چرندے، انسان ہے، جو بھی ہے، سمندر کے جانور ہیں، سب کی سانس، سب اس کی مٹھی میں ہے. جب چاہے وہ اس میں سے نکال سکتا ہے. پانی اور ہوائیں بھی اس کا حکم مانتی ہے. چاند، سورج، ستارے اس کی مرضی کے بغیر ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو میں پھر آج کہوں گا کہ ہم سب اور جتنے خداوند کا کلام سن رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ صحیح خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور وہ سب سے بڑا ہیلر ہے، اور وہ ہمارا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے. اور میں آپ سب سے کہوں گا، بلکہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ سب اسی طرح، اسی عقیدت کے ساتھ، اسی ایمان میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھکے رہیں، اس سے مانگتے رہیں. وہ آپ کو ضرور دے گا. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میری طرف سے سب کو ہیپی کرسمس.